बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज मेरी शादी की पहली रात थी। मेरी शादी बड़ी देर से हो रही थी। दरअसल मैं एक लेडी डॉक्टर थी और मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। मेरी शादी मेरे मामू ने करवाई थी और उनका अपना एक ख़ानदान था, लेकिन उनका कोई बेटा नहीं था। उन्होंने कहा कि तुम अकेली हो, तुम्हारे लिए बहुत ही दीनदार और शरीफ किस्म का आदमी ढूंढूंगा, और उन्होंने मेरे लिए हाफिज़ कुरान आदमी तलाश कर लिया। मेरी शादी होने वाली थी तो मेरे साथ मेरी कुछ कज़न वगैरह बैठी थी जिनकी शादी भी हो चुकी थी और बच्चे भी थे। थी तो वो मेरी उम्र की, लेकिन उनकी ज़िंदगी बहुत आगे चल पड़ी थी। उन्होंने मुझे कहा कि आज तुम्हारी शादी का पहला दिन है जिसको तुम्हें ख़ास बनाना है। तुम हो तो डॉक्टर, तुम्हें सारी बातों का पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी हम तुमको कुछ मशवरे देना चाहते हैं। मैंने कहा कि हाँ मुझे पता है, मेरे पास शादी के अगले दिन ही लड़कियाँ आती हैं। एक लड़की ऐसी बैठी थी जिसकी शादी नहीं हुई थी। उसने कहा कि क्या मतलब, क्यों नहीं आती हैं लड़कियां? क्या लड़कियों की शादी होती है तो वो सुबह सुबह आपके पास आ जाती हैं? शादी का खाना खाने की वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। उसकी इस बात पर सब हंसने लगे और उन्होंने कहा कि तुम्हारी भी तो 4 महीने बाद शादी है, तुम्हें भी लग पता जाएगा। मैंने कहा कि इसको डराओ नहीं। उन्होंने कहा कि देखो, तुम पढ़ी लिखी भी हो, समझदार भी हो और उम्र में बड़ी भी हो, लेकिन फिर भी अपना बहुत ख्याल रखना, क्योंकि ये वो मामलात हैं जो सबके साथ ही होते हैं। इन रास्तों से सबको गुजरना पड़ता है और किसके साथ क्या हो जाए पता नहीं चलता। सबके साथ अपना अपना ही मामला होता है। मैंने कहा कि हाँ मैं समझ रही हूँ। वो लोग मुझको भी डरा रही थी, अपने किस्से सुना सुना कर उन्होंने मुझे डरा ही दिया। मैं भी थोड़ी परेशान होगी। मैं कोई बहुत मजबूत लड़की नहीं थी। मैं अपने माँ बाप के लिए डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मेरे डॉक्टर बनने से पहले ही वो इस दुनिया से चले गए। उनको मैं कोई खुशी ना दिखा सकी, इसलिए मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैं डॉक्टर हूँ। बस मेरे लिए ये मेरा काम था। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी के लिए बड़े ख्वाब देखे थे, लेकिन वो पूरे नहीं हो सके थे। मेरे मामू ने कहा था कि बहुत ही दीनदार और नेक इंसान से तुम्हारी शादी करवाऊंगा, और हाफिज़ कुरान आदमी से मेरी शादी हो रही थी। मुझे मेरी कज़नें इस बात पर भी डरा रही थी कि ये जो मौलवी होते हैं, इनके दिल में तो कोई प्यार ही नहीं होता, इनको तो किसी बात का पता ही नहीं होता। ये बस हक पूरे करते हैं, फ़र्ज़ निभाते हैं और बस इसी तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। मैंने कहा कि मुझे भी इस तरह के आदमी से शादी करनी है। मैं अब कोई ऐसी लड़के से शादी नहीं करना चाहती जो बहुत रोमांटिक बातें करता हो या जिसको बोलने का बहुत तरीका हो। उन्होंने कहा कि तुम ऐसी बातें कर रही हो, असल में हर औरत की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी ऐसे मर्द से हो जो उसे बहुत प्यारी प्यारी बातें करे, उसकी तारीफ करे, क्योंकि मर्द के दिल का रास्ता भले ही उसके पेट से होके जाता हो, लेकिन औरत का दिल का रास्ता तो उसके कानों से ही होकर जाता है। मैंने कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वाकई मेरे दिल में कोई ना कोई जज्बात तो थे। मेरी उम्र इतनी ज़्यादा भी नहीं होगी थी, मैं 26 साल की थी। मैं कभी भी किसी भी मौलवी से शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे याद है कि अभी मेरे माँ बाप जिंदा थे तो मेरे लिए एक मौलवी का रिश्ता आया था। तो मेरे माँ बाप ने कहा कि लड़का बहुत अच्छा है। मैंने कहा कि लड़का ना कहें, इसको मौलवी कहें। तो मेरी माँ ने कहा कि क्यों, मौलवी लड़के नहीं होते? मैंने कहा नहीं, वो तो आदमी होते हैं, उनके तो पेट बाहर निकले होते हैं, मुंह पे इतनी लंबी दाढ़ी होती है, वो किसी भी सूरत से लड़के लगते ही नहीं है, हमेशा से आदमी ही लगता है, क्योंकि अपना हुलिया ही ऐसा बना के रखते हैं। इस बात पर मेरे माँ बाप हंसने लगे थे और उन्होंने कहा था कि ये लड़की पता नहीं क्या चाहती है। मैं कभी भी ये सब नहीं चाहती थी, लेकिन वो भी तो नहीं चाहती थी जो मेरी जिंदगी में हो चुका था, कि मैं अकेली हो जाऊं। मेरे आसपास कोई रहे, न मेरा कोई मायका था, न मेरे माँ बाप थे, बस मेरी शादी होगी। मैं रुखसत होकर अपने घर में आ गई। मेरे शोहर का नाम करीम था, उसका अपना एक घर भी था जो थोड़ा छोटा था, लेकिन था अपना ही। मैं कमरे में बैठी थी, उसके रिश्तेदार भी सलाम दुआ करके चले गए। सबके अपने अपने घर थे, उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं था। सबने कहा कि बस अब तुम्हारी बीवी आ गई है, माशाल्लाह से समझदार है, तुम्हारा ख्याल करेगी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने अपने शोहर को जब देखा तो वो वाकई आदमी ही लगता था, वो लड़का नहीं लगता था। लेकिन उसकी उम्र तो मेरी उम्र जितनी ही थी, फिर भी उसने शायद होलिया ही ऐसा बनाया हुआ था। मुझे पता था मेरी ज़िंदगी अजीब सी गुजरने वाली है। पता नहीं जब से मैं अपने कमरे में आई थी मुझे अजीब सा क्यों लग रहा था। मेरी सांस चढ़ी हुई थी, ऐसा लगता था कि सारी दुनिया का चक्कर लगा कर आई हो। मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। शायद मुझे एंजाइटी और डिप्रेशन हो रहा था, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था। इन सारी औरतों की बातें मेरे दिमाग में फिर रही थी, और फिर वो सारी लड़कियाँ भी जो शादी के अगले ही दिन मेरे पास आती थी और मुझे आकर ऐसी ऐसी बातें बताती थी कि मेरी रूह ही कांप जाए कि डॉक्टर साहिब हमारे साथ ये सब कुछ हुआ। एक दफ़ा एक लड़की सुबह सुबह ही आई थी, रात को उसकी शादी थी और वह सुबह पहले टाइम अस्पताल लाई गई थी। मेरी नाइट ड्यूटी थी जो कि ख़त्म होने वाली थी, लेकिन अभी मेरी नाइट ड्यूटी में 2 घंटे बाकी थे।
اس لیے میں نے اس کو اٹینڈ کیا تھا۔ اس کی حالت اتنی بری تھی کہ اسپتال کو اس کے جانے کے بعد ہم نے پانی سے دھو کر صاف کیا تھا۔ جہاں جہاں سے وہ چلتی گئی تھی وہاں سے ساری جگہ گندی ہوتی گئی تھی۔ اس کی حالت بہت بری ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اسے 3 بوتلیں خون کی لگی تھی۔ وہ بڑی پریشان تھی، وہ وہیں پر ضد ڈال کر بیٹھ گئی تھی، کہتی تھی واپس نہیں جاؤں گی، مجھے اپنے گھر لے جاؤ۔ لیکن میں اپنے شوہر کے گھر نہیں جاؤں گی، شوہر کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ وہ بھی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور اس کے شوہر کی شکل سے بھی لگ رہا تھا کہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ بھی لڑکا سا بچہ لگ رہا تھا، ایک سائڈ پہ سر جھکا کے کھڑا تھا۔ سارے خاندان والے ہسپتال میں ہی آگے تھے، کچھ تو تماشا دیکھنے کے لیے اور کچھ شاید اس کی ہمدردی میں آئے تھے۔ لڑکی کو بھی لان تان کر رہے تھے اور لڑکی کے ہی زیادہ تر ہمدرد تھے۔ لڑکے نے سر جھکایا ہوا تھا۔ ایک دفعہ تو میں اس کے پاس سے گزری تو اس کا ایک رشتہ دار اسے کہہ رہا تھا کہ تو انسان ہے کہ جانور ہے، تجھے کسی بات کی تمیز نہیں ہے، تجھے کسی نے تمیز نہیں سکھائی کیا، تجھ جیسے بندے کی تو شادی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے للو پنجو کی شادی ہو جاتی ہے جنہیں کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ دل تو کہہ رہا ہے کہ تیرے منہ پہ رکھ کے ایک تھپڑ ماروں تو تیری ساری عقل ٹھکانے آ جائے۔ اب وہ تیرے ساتھ جانے سے انکاری ہوئی بیٹھی ہے، اب چپ چاپ سے اس کے گھر لے جا، 1-2 ہفتے وہیں رہے گی پھر آ جائے گی۔ لڑکی کی ماں بھی مجھے بار بار کہتی تھی ڈاکٹر صاحبہ آپ ہی اس کو سمجھائیں، دیکھیے یہ کیا کہہ رہی ہے، ابھی اس کی شادی ہوئی ہے، گھر ایسے تو نہیں بستے۔ میں بھی اس کی ماں کو کہہ رہی تھی کہ اپنی بیٹی کی حالت دیکھیں، گھر بسانے کو بھول جائیں، آپ کی بیٹی کی حالت بہت بری ہے۔ اس طرح تو کسی ایسے انسان کی بھی حالت نہیں ہوتی جس کا کوئی بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو فی الحال اپنے گھر ہی لے جائیں، اگر یہ پریشان رہے گی تو اس پر دوائیاں بھی اثر نہیں کریں گی۔ ظاہر ہے میں تو اپنے مریض کے حق میں ہی تھی، پہلے ان رسم و رواجوں کی وجہ سے اس لڑکی کا یہ حال ہوا پڑا تھا۔ یہ دنیا بڑی عجیب ہے، یہاں پہ بڑے عجیب و غریب قسم کے رسم و رواج ہیں، عورت کو کسی طرف سے بھی رعایت نہیں دی جاتی، اس کی بخشش تو کسی طرف سے بھی نہیں ہوتی ہے۔ پہلے اس بات پر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ بلوغت تک کیوں نہیں پہنچ رہی، جب جوان ہو جاتی ہے تو اس کی شادی کروانی شروع کر دیتے ہیں۔ اگر پڑھائی کرتے ہیں تو بار بار پوچھتے ہیں کتنے نمبر آئے ہیں، کیا پڑھ رہی ہو، کیا پڑھ رہی ہو۔ اگر نوکری کرتی ہے تب بھی پوچھتے ہیں کتنے پیسے کماتی ہو، تھوڑے سے پیسے کماتی ہو تو پھر پڑھائی کرنے کی کیا ضرورت تھی، پھر نوکری کیوں کی ہے تم نے، یا پھر نوکری کرنے نہیں دیتے۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ عورت ٹھیک ٹھاک تو ہے نا، اس نے شادی سے پہلے کچھ کیا تو نہیں ہے، اور اس بات کی جانچ کرنے کے لیے الٹے سیدھے طریقے آزمائے جاتے ہیں۔ میرے پاس ایک دفعہ ایک عورت آئی تھی جس کے ساتھ ایک لڑکی تھی، لڑکی بڑی ہی پیاری نازک سی معصوم سی لگ رہی تھی۔ اس عورت نے مجھے کہا کہ اس کو ذرا چیک کر دیں یہ ماں بن سکتی ہے یا نہیں۔ اس دن اسپتال میں بڑا رش تھا، مجھے لگا کہ اس کی بہو ہے، لیکن پھر بھی مجھے اس کا طریقہ بہت عجیب لگا تھا کہ اس کو ذرا چیک کر دیں یہ ماں بن سکتی ہے، یعنی ایسے کون بات کرتا ہے۔ خیر میں نے اس کا چیک اپ کیا تو میں نے اس عورت کو کہا کہ ہاں جی بالکل ماں بن سکتی ہے، یہ آپ کی بہو ہے کیا؟ تو کہنے لگی کہ نہیں یہ میری بہو نہیں ہے، دراصل میں لڑکی دیکھنے گئی ہوں، یہ وہی لڑکی ہے، میں ذرا دیکھنا چاہ رہی تھی کہ ماں بن جائے گی یا نہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے آج کل 10 میں سے 8 لڑکیاں ماں نہیں بن پا رہی، اور پھر ہماری نسل کا سوال ہے نا، اب ہم اس کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کروا دیں، اتنے زیادہ خرچے کرے، پیسے لگائیں، پھر پتہ چلے جی یہ ماں نہیں بن سکتی، پھر مسئلہ ہمارے لیے بنے گا نا۔ میں نے کہا کہ آپ اس کو چیک کروانے کے لیے لائی ہیں جبکہ آپ نے ابھی تک اپنے بیٹے کی شادی اس سے نہیں کی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں پہلے پتہ چلے یہ ماں بن سکتی ہے یا نہیں، پھر شادی کریں گے۔ میں اس دن بہت جلدی میں تھی، مجھے لگا کہ اس کی بہو ہوگی، نئی شادی ہوئی ہوگی۔ جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں نے تو اس عورت کو باتیں سنانی شروع کر دی۔ میں نے کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی، آپ کسی کی بیٹی کو ساتھ لے کر آئی ہیں، اسے اسپتالوں میں چیک کرواتی پھر رہی ہیں، جبکہ آپ کو اس کے ساتھ کوئی رشتہ بھی نہیں ہے، اور اسے لڑکی کے ماں باپ کے حالات چیک کرو۔ جب انہوں نے اپنی بیٹی کو آپ کے ساتھ بھیج دیا، اس نے کہا میرا بیٹا مہینے کے 8 لاکھ روپے کماتا ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ اگر ہمارے گھر میں یہ لڑکی آ گئی تو بڑی خوش رہے گی، اور پھر اس نے کون سا تیر مارا ہے کہ 8 لاکھ کمانے والے مرد سے اس کی شادی ہو جائے، کم سے کم اس کے سارے نظام تو ٹھیک ہوں۔ میں نے اس عورت کو کہا کہ تم اگر عمر میں بڑی نہیں ہوتی تو میں تمہارے منہ پر تھپڑ دے مارتی۔ مجھے بہت ہی زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو کہا کہ تمہارے اپنے اندر عقل ہے یا نہیں، تمہارا دماغ ہے یا نہیں، تمہیں خود نہیں پتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے تو جو میرے ماں باپ نے کہا میں نے وہی کیا، انہوں نے کہا کہ بس شادی ہی سب کچھ ہوتی ہے، اور تم نے کون سی کوئی نوکری کرنی ہے، اور اگر اچھی جگہ پہ شادی ہو جائے گی تو ساری زندگی خوش رہو گی۔ میں نے کہا کہ اچھی جگہ کا مطلب ہوتا ہے اچھے لوگ، اچھے انسان جن کو عورت کی ضرورت کا پتہ ہو۔ یہ لوگ اچھے انسان بالکل بھی نہیں ہے، اور اگر میری مانو ان کے ساتھ بالکل شادی نہ کرنا۔ میں نے اس عورت کو کہا تھا، میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، میں ذرا جلدی میں تھی،
میں نے جھوٹ بولا ہے، یہ عورت جو ہے نا، یہ لڑکی، یہ ماں نہیں بن سکتی۔ اس عورت نے کہا کیا؟ یہ ماں نہیں بن سکتی؟ اور پھر تو اس سے اپنے بیٹے کی شادی نہیں کروں گی۔ اس لڑکی نے میری طرف تشکر بڑی آنکھوں سے دیکھا کیونکہ میں نے اس کی جان بچا لی تھی۔ وہ بھی ان لوگوں سے شادی نہیں کروانا چاہتی تھی۔ اس نے جاتے جاتے مجھے شکریہ بولا اور میں نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں تو اتنی بہادر تھی، لیکن آج مجھے خود بھی ڈر لگ رہا تھا کہ آج میری شادی کی رات تھی۔ میں نے کہا کہ لوگوں کے مسئلے حل کرواتی رہی، لوگوں کی کہانیاں سنتی رہی، قصے سنتی رہی، مسئلے مسائل سنتی رہی، وہیں آج میری کہانی نہ بن جائے، کیونکہ یہ بات بڑی عجیب سی ہے، لیکن اپنی جگہ سچ ہے کہ جتنے بھی کیس اسپتالوں میں آتے تھے زیادہ تر کے شوہر مولوی ہوتے تھے۔ بڑی پریشان تھی۔ میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا، اس نے دور سے ہی مجھے دیکھ لیا تھا اور میں نے بھی اس کو گھونگھٹ میں بیٹھی تھی، لیکن دوپٹے کی پار سے دکھائی دے رہا تھا۔ میں خاموشی سے بیٹھی رہی۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہو گیا، اسے اپنی شیروانی اتار کر ایک طرف رکھ دی اور خود باتھ روم میں چلا گیا۔ وہ باتھ روم میں آدھا گھنٹہ لگا کر آیا۔ یہ آدھا گھنٹہ میرے لیے بڑا لمبا تھا۔ میں نے کہا کہ میرے پاس آ کر بیٹھے، مجھے کوئی بات کرے، پتہ چلے کیا بات ہے کیا نہیں ہے، میں نے اپنی زندگی کا آغاز کس طرح کرنا ہے، کیا میں یہ کپڑے بدل سکتی ہوں، کیونکہ مجھے بہت زیادہ الجھن ہو رہی تھی۔ لیکن وہ آدھے گھنٹے بعد باہر آیا، اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ میں نے کہا کہ چلو یہ بات تو اچھی ہے، اس میں اللہ والا ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے۔ مجھے بھی نماز پڑھنے کی عادت تھی، لیکن کبھی کبھی آپریشن لمبے ہو جاتے تھے تو میری نماز رہ جاتی تھی۔ لیکن ایک ایسے انسان کے ساتھ رہے تھے، شاید مجھے امید 5 وقت کی نماز پڑھنے کی عادت ہو جاتی، جس کو شاید مجھے بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے کی عادت ہو جاتی۔ جس کو نماز پڑھنے کی عادت تھی اس نے نماز پڑھی اور اس کے بعد خود کپڑے بدلنے چلا گیا، پھر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے منہ دکھائی میں ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ فی الحال میرے پاس اتنا ہی ہے، لیکن جو کچھ بھی میرا ہے وہ آپ کا ہی ہے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو خوش رکھ سکوں۔ اس نے ابھی تک میرا گھونگھٹ نہیں اٹھایا تھا، اب میں اس کو کیا کہتی کہ میرا گھونگھٹ تو اٹھا دے، اور ظاہر ہے وہ بھی گھبرایا ہوا لگ رہا تھا، لیکن مرد تو اتنا گھبرایا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ گھبراہٹ تو ساری عورت کی ہوتی ہے، مرد کا کیا ہے، سارے مسئلے مسائل تو عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ کچھ بول ہی نہیں رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ میرا گھونگھٹ اٹھا دیں تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ تو اس نے کہا او ہاں میں تو آپ کا گھونگھٹ اٹھانا تھا، معاف کر دیں، میری پہلی شادی ہے نا، میں بھول گیا تھا۔ میں اس بات پر زیر لب مسکرانے لگی تھی۔ عورتیں سمجھتی ہیں کہ مرد بالکل بھی پریشان نہیں ہوتے، بالکل بھی ڈرے ہوئے نہیں ہوتے، لیکن دراصل مردوں کو بھی ڈر ہوتے ہیں، ان کو کوئی پرفارمنس انزائٹی ہوتی ہے اور یہ بالکل نیچرل ہوتا ہے۔ شاید میرا شوہر بھی تھوڑا ڈرا ہوا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ تھوڑا نہیں بہت زیادہ ڈرا ہوا ہے، کیونکہ اس کمرے میں بھی کچھ ایسا ہونے والا تھا جس کی مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی۔ وہ میرے سامنے تو بیٹھا تھا لیکن مجھ سے بہت دور بیٹھا تھا، ایسے بیٹھا تھا کہ جیسے میں اس کی بیوی نہیں، کوئی غیر عورت ہوں جس کے ساتھ تو صرف باتیں کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ جو میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھانے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ آگے کیے تو میں حیران رہ گئی۔ اس کے دونوں ہاتھ کانپ رہے تھے اور باقاعدہ کانپ رہے تھے۔ ایک دفعہ تو اس کے ہاتھ سے گھونگھٹ ہی چھوٹ گیا کیونکہ دوپٹہ بھاری تھا اور میرے سر کے اوپر پنوں کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں نے اس کی طرف دیکھا، اس نے فوراً نظریں جھکا لی۔ وہ اتنا زیادہ شرما رہا تھا جیسے میں نہیں وہ دلہن ہے۔ مجھے ہنسی آ رہی تھی، لیکن مجھے پتا ہونا چاہیے تھا کہ یہ ہنسنے کا وقت نہیں تھا، کیونکہ ابھی جو یہاں پر ہونے والا تھا وہ بہت عجیب تھا۔ میں نے کہا کہ آپ ٹھیک تو ہیں، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ نے کھانا کھایا؟ اس نے کہا ہاں میں نے کھانا کھا لیا ہے، بس وہ گرمی بہت ہے، اور وہ گرمی میں شیروانی پہنی تھی۔ میں نے کہا کہ ہاں میرے کپڑے بھی بہت گرم ہیں، اگر آپ کہیں تو میں کپڑے بدل دوں؟ اس نے کہا ہاں بالکل آپ کپڑے بدلیں۔ وہ بیڈ سے اتر کے پیچھے ہو گیا اور 4 قدم الٹے قدم چلتا ہوا پیچھے ہی ہٹ گیا۔ میں کچھ بولی نہیں تھی، میں کیا بول سکتی تھی؟ میں نے اپنا ایک ہلکا سا جوڑا اٹھایا اور باتھ روم میں چلی گئی۔ میں نے جا کے کپڑے بھی بدل لیے اور منہ ہاتھ دھو لیا، اب مجھے بہتر لگ رہا تھا۔ میں واپس آئی تو وہ صوفے پر بیٹھا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ صوفے پر کیوں بیٹھے ہیں، آپ کا اپنا کمرہ ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں آپ آرام کریں، میں ادھر ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا نہیں آپ بیٹھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بالآخر ہم لوگ آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ اس نے کہا کہ آپ ضرور سوچ رہی ہوں گی کہ میں گھبرایا ہوا، بہت ڈرا ہوا کیوں ہوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی عورت سے بات بھی نہیں کی ہے، میری کسی ایسے شخص سے دوستی بھی نہیں رہی ہے، اور میری زندگی میں ان ساری باتوں کے حوالے سے کوئی بھی کردار نہیں رہا ہے کہ میں نے کوئی فلمیں دیکھی ہوں یا کبھی کسی سے دوستی کی ہو یا کسی لڑکی سے بات کی ہو۔ میں تو عورت کو دیکھ کے ہی سر جھکا لیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ بہت زیادہ شریف آدمی ہیں، اور ایسے لوگ تو فرشتہ ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو تو انسان چاہتا ہے کہ مل جائے۔ اس نے کہا کہ نہیں آج کل شریف لوگوں کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، لیکن آپ میری بیوی ہیں اور میاں بیوی کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔
میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھوں۔ میرا شوہر یہ ساری باتیں کر رہا تھا کہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، اس کا مطلب کہ وہ بہت ہی زیادہ شریف انسان تھا۔ ایک عورت کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے آج کل کے زمانے میں، جہاں پر ہر ایک نظر میں ہی لوگ اپنا دل ہار جاتے ہیں۔ کوئی بھی مرد ایسا نہیں ہے جس کا کسی عورت کے ساتھ کوئی معاملہ نہ رہ چکا ہو۔ ہر مرد کی زندگی میں ہی کوئی نہ کوئی عورت ہوتی ہے، اگر اس نے اس کے ساتھ بات نہ کی ہو تو اس کے خواب ضرور سجائے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں ضرور سوچی ہوتی ہیں۔ اور آج کل تو آپس میں باتیں وغیرہ کرنا نارمل ہے، لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کے فون پہ بات ہی تو کرتے ہیں، ملے تو نہیں تھے۔ اور کچھ لوگ ملتے ہیں، ملاتے بھی ہیں۔ ایسے میں اگر مجھے ایک ایسا شخص مل گیا تھا جو ان ساری باتوں سے بہت دور تھا تو مجھے تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ میں واقعی بہت خوش تھی، اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کی تعریف کی جبکہ اس کو میری بھی تعریف کرنی چاہیے تھی۔ میں نے اسے کہا کہ آپ بہت شریف آدمی ہیں اور مجھے آپ سے شادی کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے، مجھے امید ہے کہ ہماری زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ اور اپنے شوہر کی طرف دیکھا، وہ بھی بالکل ہی چپ کر کے نظریں جھکا کر بیٹھا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کی طرف بڑھایا اور اسے مجھے کہا گیا تھا کہ میں خود سے کوئی بھی قدم نہ بڑھاؤں، نہیں تو میرا شوہر میرے بارے میں یہ سوچے گا کہ میں عزت دار نہیں ہوں۔ لیکن اس میں ایسے ہی جیسے کیا بات تھی، ہم دونوں تھے اور اب ہماری ساری زندگی ایک ساتھ ہی گزرنے والی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تھا، اس نے مجھے اچانک سے دیکھا اور اس کے بعد مجھے ایسے دیکھنے لگا کہ جیسے میں اس کو ٹھیک سے نظر نہیں آ رہی۔ اس کو کچھ عجیب سا احساس ہونے لگا، اس کا وجود بری طرح کام میں لگا ہوا تو اس کے چہرے پہ پسینہ آنے لگے۔ میں بھی حیران ہو گئی اس کو کیا ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا۔ میں ڈاکٹر تھی اور اسے ہوش میں لانے کا طریقہ تو مجھے آتا ہی تھا، لیکن جو طریقے مجھے آتے تھے میں نے سارے استعمال کر لیے، وہ ہوش میں آ ہی نہیں رہا تھا۔ مجبوری میں مجھے گاڑی بلانی پڑی اور میں اسے اپنے ہی اسپتال لے گئی۔ میں تو خود دلہن تھی، اپنے شوہر کے بارے میں کافی پریشان ہوگی۔ ڈیوٹی پہ میرا ایک ساتھی ڈاکٹر موجود تھا، میں نے کہا کہ ذرا ان کو چیک کر دیں۔ اس نے کہا کہ کیوں نہیں۔ وہ فوراً میں شوہر کو اندر لے گیا، اس نے چیک اپ وغیرہ کیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ کیا معاملہ ہے، اور اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران ہی رہ گئی۔ مجھے تو اپنی قسمت پہ رونا آنے لگا۔ یہ ڈاکٹر ڈیوٹی پہ آیا تھا اور یہ ینگ ڈاکٹر تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ میں پچھلے 2 سال سے کام کر رہی تھی، اور اس بات کا بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ میرا شوہر ہے۔ جب اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور اس سے پہلے یہ میں جواب دیتی، اس نے خود ہی ایسی بات کہہ دی۔ میں نے یہ نہیں بتایا کہ میرا شوہر ہے۔ اس نے کہا کہ یہ آدمی تو بالکل ختم ہوا ہے، اس کے اندر تو کچھ ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ پھر میں نے اس کو بتا دیا کہ کیا معاملہ ہوا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں ہی اس شخص کی بیوی ہوں، بس ایسے کہا کہ اس کی بیوی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے اور یہ اپنی بیوی کے ساتھ موجود ہے۔ انہوں نے کہا پھر دیکھیں آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آپ جس انسان کو اپنے ساتھ لے کر آئی ہیں، کثرت غلط کاری کی وجہ سے اس کا سارا نظام بالکل خراب ہو گیا ہے۔ یہ انسان کبھی باپ نہیں بن سکتا، اور یہ جیسے ہی اپنی بیوی کے سامنے جائے گا یہ بے ہوش ہو جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے جن لوگوں کی شادی دیر سے کروائی جاتی ہے یا جن کے اندر شادی والے جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ان کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی، وہ اسی طرح اپنے سامنے نظام کو خراب کر لیتے ہیں، اپنے دشمن خود بن جاتے ہیں کہ یہ انسان کی اپنے ساتھ کی گئی سب سے بڑی دشمنی ہے، اور اس نے بھی اپنے ساتھ یہی کیا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہوگا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ دیر بعد ٹھیک نہیں ہوگا، بس تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہوگا، اور جس مقام تک یہ پہنچ چکا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس میں بری سوچوں کو اپنے لیے نشہ بنا لیا ہے، اور یوں سمجھے اس کی حالت کسی نشہ کرنے والے انسان سے بھی بری ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی شادی جس سے بھی کروائی ہے اس نے لڑکی کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے، ایسے انسان کی شادی ہی نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اب تو یہ شادی کے قابل ہی نہیں رہا۔ اس کی شادی تب کروانی چاہیے تھی جب اس کی شادی کی عمر تھی، یا اس کو خود پتا تھا کہ اس نے شادی کرنی ہے۔ اب اس کے اندر رہ ہی کیا گیا جو اس کی شادی کروائی گئی ہے۔ ڈاکٹر نے بڑی عجیب باتیں کر دی، میں بڑی پریشان ہو گئی، کیونکہ اس کو تو نہیں پتا تھا کہ میں ہی اس کی بیوی ہوں، اس لیے وہ زیادہ ہی کھل کر بول رہا تھا۔ وہ تو ایسے بول رہا تھا جیسے ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر سے بات کرتا ہے اور پیشنٹ کے بارے میں زیادہ ہی کھل کے بتا دیتا ہے، ورنہ ڈاکٹرز کو کہا جاتا ہے کہ آپ طریقے سے بات کریں گے، یہ اگلا بندہ زیادہ ہی پریشان نہ ہو جائے۔ میں واپس گھر آ گئی اور اپنے شوہر کو بھی ساتھ لیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو میں نے اسے سب کچھ بتایا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ میں نے کہا کہ تم تو اپنی شرافت کے قصے سنا رہے ہو، یہ ہے تمہاری شرافت؟ شرافت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی لڑکی کو نہ دیکھیں، کسی سے کوئی تعلق نہ رکھیں، یہ بھی شرافت ہی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال کے بھی رکھیں اس انسان کے لیے جو آپ کی زندگی میں آنے والا ہے۔ صحیح کہا ڈاکٹر نے، تم تو بالکل ختم ہو چکے ہو، تمہارے اندر تو کچھ ہے ہی نہیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، اور اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو بے شک مجھے چھوڑ کے چلی جاؤ۔ اس نے سر جھکایا ہوا تھا اور وہ کیا کر سکتا تھا،
لیکن میں بھی تو اس کو نہیں چھوڑ سکتی تھی. بس ہماری زندگی کے دن اسی طرح گزرنے لگے. میں اپنے کام میں مصروف رہتی اور وہ اپنے رات کو ایک دوسرے سے منہ پھیر کے سو جاتے اور ہم رات کو ایک دوسرے سے منہ پھیر کے سو جاتے. پھر آہستہ آہستہ سوچا کہ اس کی مدد کرنے کی کوشش کروں، لیکن دل نہیں مانتا تھا. زندگی کیسے گزرے گی، فی الحال تو اسی طرح گزر رہی تھی. میرا دل ہی نہیں کرتا تھا کہ میں اپنے شوہر کی مدد کرنے کی کوشش کروں، اور وہ بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا. اب آپ لوگ یہ بتائیں مجھے کہ ایسے شخص کے ساتھ میں کیسے زندگی گزاروں. مجھے پتہ ہے کہ یہ اس معاشرے کا نتیجہ ہے. جو معاشرہ شادی کو اتنا مشکل بنا لیتا ہے تو وقت پر انسان کی شادی نہیں ہوتی اور پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا رہتا ہے. لیکن اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی سچی کہانی کے ساتھ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں. اللہ نگہبان.